बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठा पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 से अपना सबक शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु वद्दम्मु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़ातु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकला अस्सुबु इल्ला मा ज़कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबि वला अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम। अल्लाह ताला अब हराम चीज़ों का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हराम की हैं इन जानवरों में से। जैसे इस सूरत का नाम है अल अनाम, चौपाए, इनमें से कौन से हराम हैं उनका ज़िक्र हो। उसके अलावा बाकी अल्लाह ने सब हलाल फरमाए हैं। और हराम हमेशा थोड़ा होता है और हलाल ज़्यादा होता है, लेकिन शैतान इंसान को हराम की तरफ लेके जाता है, वो हलाल की तरफ नहीं जाने देता। हालांकि हलाल हमेशा, कोई भी कुरान के अंदर हुर्मत है या नस जिसकी आई है, हराम बहुत कम होता है हलाल की निस्बत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दिया गया है तुम्हारे ऊपर। ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं। जो आगे अल्लाह फरमा रहे हैं चीज़ें कौन सी? अलमैतातु, मुर्दार, किसी तरह का भी मुर्दार है। हलाल जानवर कभी जब वो मर गया तो वो हराम हो गया, अब उसको खाया इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अल्लाह ने हराम करार दे दिया। वद्दमु, और खून, बहता हुआ खून, वो जो ज़िबा करते हैं तो किसी जानवर से जो खून निकलता है, बहता हुआ खून भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों पे, मुसलमानों के लिए हराम कर दिया। वलहमुल खिंज़ीरी, और सूअर का गोश्त, सूअर की हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे हराम कर दी। उसका गोश्त, उसका चमड़ा, उसकी हड्डियाँ, कोई किसी किस्म का नफ़ा उससे हासिल नहीं कर सकते सूअर से। यानी जब फ़िक़ह के मसाइल इंसान पढ़ता है तो सूअर को कोई चीज़ ही तसव्वुर नहीं करता इस्लाम कि उसके बदले में कोई तिजारत की जाए, कोई चीज़ ली जाए, कोई चीज़ दी जाए, कोई उसको ख़रीदा जाए, उसके पैसे दिए जाएँ, ये कोई चीज़ ही नहीं है। यानी इसकी कोई हैसियत ही नहीं है इस्लाम के अंदर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं सूअर की हर चीज़ जो है वो हराम हो गई है। वमा उहिल्ला, और वो जो हलाल किया गया हो लिगैरिल्लाह, बग़ैर अल्लाह को पुकारे, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की बजाय कुछ और पढ़ा गया, कुछ गैरुल्लाह का नाम, जैसे मुशरिकीन बुतों का नाम लेके तो जानवरों को ज़बह करते थे। तो अगर ज़बीहा के वक़्त अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया है तो वो ज़बीहा भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक वो है हाल जानवर का, लेकिन ए मुसलमानों तुम्हारे लिए हराम है। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही हलाल जानवर हैं, लेकिन उनकी मौत की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं कि जिससे वो हराम हो जाते हैं। बिही, उसके, वल मुनखानिकातु, अगर कोई जानवर किसी भी वजह से, जैसे उसको बांधा हुआ होता है और वो उसका गला घूंट जाता है और वो मर जाता है, गला घूंटने से मरने वाला जानवर वो हराम है। अगर आज भी दुनिया में ये कोई तरीका राइज है कि गला घूंट के जानवर को मारा जाए अगर किसी जगह पे है, तो उसका खाना भी हराम है, वो गोश्त हराम हो गया। वल मौकूज़तु, और जिसको लाठी लगे, कोई चोट लगे, जिसको कोई पत्थर मारा, कोई लाठी मारी, वो ऐसी जगह पे उसको लग गई कि जिससे उससे मौत वाक़या हो गई, अल्लाह फरमा रहे हैं वो भी हराम है। वल मुतरद्दियतु, और कोई जो बुलंदी से गिर जाए नीचे और वो मर जाए उसमें, वो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो हराम है। किसी भी पहाड़ी इलाकों में या किसी और जगह से या छत से कहीं से भी बुलंदी से कोई जानवर गिरता है और वो मर जाता है, अल्लाह फरमा रहे हैं वो भी, उसका गोश्त भी हराम हो गया। वन्नतीहतु, दो जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं किसी भी वजह से, या वैसे लग जाता है, एक जानवर का सींग दूसरे जानवर को लग जाता है, तो उस आपस की उनकी लड़ाई से या आपस की उनकी चोट से, यानी जानवर जानवर से। अब पहली सूरतें तो ये है ना
گلا گھونٹ جاتا ہے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، کسی بندے سے بھی ہو سکتا ہے، خود بھی جانور کر سکتا ہے، یا کسی نے چوٹ لگی کہیں پہ، اس کو کوئی لاٹھی ماری، پتھر مارا، کوئی اس چیز پہ گری اس پہ، اس سے مار گیا، اللہ نے حرام کرا دیا۔ کوئی بلندی سے گرتا ہے، نیچے گرتا ہے، وہ اگر مار جاتا ہے۔ اور اگر جانور آپس میں لڑائی ان کی ہو جاتی ہے اور ایک جانور کو ایسا سینگ لگ جاتا ہے، ایسی لگ جاتی ہے کہ وہ کسی انسان نے تو نہیں مارا، جانور نے مارا، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی حرام ہو گیا۔ وما اکلا، اور جو کھایا گیا ہو، السبع، کسی درندے نے، یعنی جنگل میں کہیں پہ جانور چرنے جاتے ہیں، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بھینس، جو بھی حلال جانور ہیں، اور وہاں پہ اس کو کسی درندے نے اس پہ حملہ کر دیا، جیسے شیر نے، چیتے نے، کوئی اور ایسا درندہ ہے اس نے کر دیا، الا ما زکیتم، اگر تم اس کو ذبح کر لو، اگر اس نے کھا لیا وہ مر گیا تو بے شک وہ اس نے تھوڑا سا کھایا ہے، اس کا صرف خون ہی پیا ہے، وہ جانور حرام ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا۔ ہاں اگر اس میں زندگی تھی، آپ پہنچ گئے اور وہ جانور بھاگ گیا آپ کو دیکھ کے، یا آپ نے اس کو بھگا دیا اور اس میں ابھی جان تھی اور ذبح کر لیا، تو پھر وہ حلال ہے۔ وہ والا حصہ جہاں پہ کسی درندے نے کھایا ہوا ہوگا اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا اور باقی سارا گوشت حلال ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام لے کے اس پہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو۔ اب یہ ایک بہت اہم قسم کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے لیے، وما ذبح، اور جو ذبح کیا جائے پلاننگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، علی النصبی، کسی آستانے پر، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ غیر اللہ کا تقرب مطلوب ہو۔ ویسے تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جانور کو اگر ذبح کرنا ہے یا اپنے کھانے کے لیے کرنا ہے تو اس کو کہیں کسی مقام پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کا مقام کوئی متعین کر کے پھر اس کو وہاں لے جا کے پھر اس کو ذبح کر کے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے، تو پھر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ انسان بھی موجود ہے اس کو لینے کے لیے، لیکن اگر کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لے کے جائیں اور وہیں پہ اس کو ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس مخصوص جگہ لے جانے کے لیے انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ وہ اپنے جانور کو پکڑ کے کسی بت کے پاس، کسی خاص جگہ پہ، کوئی دور جہالت کی جگہ ہے، یا آج کل کوئی ایسا سوچے کہ وہاں پہ لے کے جائیں، اس جگہ پہ اس کو مخصوص جگہ پہ ذبح کریں تو شاید زیادہ ثواب ملے گا، یا کسی مخلوق میں سے کسی کا تقرب مطلوب ہو کہ وہاں پہ اگر ذبح کریں گے تو فلاں خوش ہو جائے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں باقی چیزیں تو بہت سمجھ آنے والی ہیں یہ، لیکن یہ بڑی باریک سی بات ہے کہ چونکہ اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کے نام پہ ذبح کریں گے اللہ کو قبول ہے، لیکن اگر کسی اور مخلوق کے ساتھ مخصوص کرنا اور کسی خاص جگہ پہ، کسی خاص مقام پہ، کسی خاص دن پہ لے کے کسی جانور کو جاتے ہیں ذبح کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اور وہ بھی جانور جو ذبح کیا گیا ہو، جو تھان بنائے ہیں، کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی دور جہالت میں، اور اگر آج بھی مسلمانوں میں یہ رائج ہے تو پھر اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ حدود حرم میں لے جا کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان ان کو وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی جگہ مخصوص پہ اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حلال جانور بھی حلال، ذبح بھی کیا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی لیا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو کسی اور تقرب ذہن میں آتا ہے، کسی اور جگہ پہ اس کو کسی رسم کو زندہ کرنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت کے حال معلوم کرو اپنے تیروں کے ساتھ۔ کوئی بھی طریقہ مستقبل کا پتہ کرنے کے لیے، یا کسی جانور کو جیسے ان کے ہاں مشرکین کے تھا کہ وہ 3 تیر رکھتے تھے، ایک رکھتے تھے اللہ کے لیے ہے، ایک کو خالی چھوڑ دیتے تھے، ایک کسی بت کا نام لیتے کہ جانور کس کے نام پہ ذبح کریں، پھر آنکھیں بند کر کے تیر اٹھاتے تھے، وہ کہتے اچھا یہ بتوں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ ایسی کوئی بھی تخصیص نہیں ہے، ہر چیز، ہر جانور، ہر ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور اللہ کی ہی نیت کے لیے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، ہم اس کو اپنے کھانے کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ جو فال نکال کے ذبح کرنا کہ کس کے نام پہ ذبح کریں، کیسے ذبح کریں، اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ ذالکم فسق، یہ سارے کام، تیروں کے پانسے نکالنا، اس سے جانوروں کی فال نکالنا، اپنی فال نکالنا،
کسی خاص جگہ پہ جانور کو ذبح کرنا، پھر جانور کی جو مردہ اللہ نے حالتیں بتائی ہیں وہ ان کی حرمت کو نہ ماننا، اور مردہ جانور کا کھا لینا، خون بہتے ہوئے خون کو استعمال کر لینا، اور سور کے گوشت کو اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور استعمال کر اللہ کر رہے ہیں، ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ فسق ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اور گناہ کبیرہ ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم، تمہارے دین سے۔ اب یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کی جو آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے یہ ان میں سے ہے، اور یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ 9 ذی الحج سن 10 ہجری کو بروز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مقام عرفات میں دوران حج آپ پہ نازل ہوا۔ کیا؟ الیوم، آج کے دن، 9 ذی الحج سن 10 ہجری بروز جمعہ، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اللہ کیا کہ آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ اب انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں جیسے وہ پہلے سوچتے تھے، کہ یہ دین ختم ہو جائے گا یہ جیسے پہلے سوچتے تھے۔ آج انہیں مایوسی ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، اب یہ قیامت تک بڑھنے والا دین۔ کافر اس بات سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، تو نہ ان سے پہلے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ آج ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو وہ مغلوب ہو گئے ہیں، ان کے دل ٹوٹ گئے، ان کے ذہنوں نے مان لیا ہے کہ اب اسلام کا بول بالا ہو کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جس دعوت کی ابتدا کی کہ آپ کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، پھر ایک ایک کر کے مسلمان صاحب بڑھتے گئے، اور آج 9 ذی الحج 10 ہجری کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ اسلام نے پھیلنا پھولنا ہے، اور ان کی جو مشرکانہ رسومات اور دین ہے اس نے مٹنا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْشَوْنِی، صرف مجھ سے ڈرو، صرف اپنے رب سے ڈریں، دنیا میں کسی بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو جب اکیلے تھے تب بھی نہیں ڈرے، ایمان والے جب تعداد میں بہت کم تھے تب بھی نہیں ڈرے، جب بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کیے تب بھی نہیں ڈرے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اگر رب سے ہم ڈر جائیں تو سارے کافر ہمارے سے ڈر جائیں، لیکن ہم نے رب کو چھوڑ دیا، اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی بھوک سے ڈرتے ہیں، کبھی افلاس سے ڈرتے ہیں، کبھی امداد سے ڈرتے ہیں، کبھی قرضہ نہیں ملتا اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت ہی ڈر ہے۔ کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسارت کرتا ہے نعوذ باللہ توہین کرنے کی تو ہم اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس سے لے کے کھانا ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ ڈر ہے جب اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے ڈر اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ الیوم، آج کے دن، اسی دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری بروز جمعہ مقام عرفات اللہ فرما رہے ہیں کافر مایوس ہو گئے، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیے ہم نے آپ کے اوپر دین کے جتنے احکام آنے تھے، جو شریعت کے، جو حلال کے، جو حرام کے، جو چیز ہم نے بتانی تھی اپنے عبادات کے بارے میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، معاملات، معاشرت، ہر چیز آج ہم نے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت پر ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے مکمل کر دیا، اکمل تو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ جس چیز کو اللہ کامل کر دے اس کے نہ کچھ اندر ڈالا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کچھ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا وہ آ گیا، آپ کوئی اس کے اندر ڈال نہیں سکتا۔ شریعت کے احکام وہی، قرآن ہمیشہ کے لیے وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ مکمل ہو گیا، اور مکمل چیز میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی نکال سکتا ہے نہ اس میں کوئی اور ڈال سکتا ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے اپنے دین کو، اتممتو، اور پوری کر دی، تمام کر دی، علیکم، تمہارے اوپر، نعمتی، اپنی نعمت کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دین تمہارے لیے نعمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے نعمت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نعمت ہے۔
آپ کی سیرت تمہارے لیے انسانوں مسلمانوں تمہارے لیے نعمت ہے۔ تو یہ عظیم ترین نعمت اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے آپ پہ تمام کر دی۔ اب دیکھیں یہ ختم نبوت کے لیے بھی آیت ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت انسانیت پہ مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس قرآن سے، آپ کی سنت سے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ چیز جب تکمیل ہو جاتی ہے اب اس کا اینڈ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، کوئی نبی نہیں آنی، کوئی تعلیم نہیں آنی، کوئی شریعت نہیں آنی۔ وَرَضِيتُ اور راضی ہو گیا، پسند کر لیا ہمیشہ کے لیے، لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تم لوگوں کے واسطے دین اسلام۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو اور اپنے دین کو اسلام کہو، فرقوں میں نہ بٹنا تمہارے لیے ہم نے راضی ہو گئے کہ دین پہ۔ اب جو اسلام کے بغیر اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان بھی فرماتے ہیں قرآن میں، کیونکہ دین مکمل کر لیا اور ہم راضی ہو گئے اسی دین پہ، اسی شریعت پہ، اب اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کسی نبی کی بھی گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی، کسی حکم کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اللہ نے یہ عظیم ترین نعمت اس امت پہ مکمل کی، اس امت پہ بڑا احسان فرمایا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ جو کوئی اضطراب میں ہو، بالکل مرنے کی کیفیت میں چلا جائے، فی مخمصۃ بھوک سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دیں، ایک گنجائش نکالی، کیونکہ انسان کی جان کی حرمت سب سے زیادہ ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس حلال کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آگے اس کی موت یقینی ہے بھوک کی وجہ سے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں غیر متجانف الاسم، کہ اس کے دل میں ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، میں صرف اس لیے استعمال کروں کہ میرے لیے کوئی حلال نہیں ہے، اور وہ اتنا ہی اس کی طرف جھکے، رجوع کرے، اس چیز کو استعمال کرے، حرام گوشت کو یا کسی بھی چیز کو جو ضرورت پڑتی ہے پیچھے، کہ جتنی اس سے جان اس کی بچ جائے۔ یعنی اگر ایک نوالے سے بچتی ہے تو ایک نوالے سے زیادہ دوسرا نوالا نہیں لینا، اگر دو نوالوں سے چند نوالوں سے بچتی ہے تو اس سے زیادہ نہیں لینا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں کہ انسان اس مصیبت سے نکل جائے اور انسان کو حلال میسر ہو، وہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، وہ رغبت سے نہیں کھانا، وہ مجبوری میں اور کراہت سے کھانا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس حکم کو کہ میں نے جان بچانے کے لیے صرف اس اتنا کھانا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر ایسے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، کیونکہ اللہ تو بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے کہ ایمان والا جب اگر کسی ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے مجبوری میں کہ اس کے پاس حلال کہیں میسر نہیں ہے، اور اگر حلال کا انتظار کرتا ہے یا حلال تک پہنچتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ یہ اتنا کر سکتا ہے، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ بڑے ہی مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔